अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरा नाम सालिहा था। अगर आप मुझे चंद साल पहले देखते तो शायद आपको एक आम सी लड़की नज़र आती, मगर मेरी ज़िंदगी कभी आम नहीं रही। मेरे वालिद हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। ना कोई खबर, ना कोई खर्च, बस एक दिन गए और फिर लौट कर ना आए। घर में मेरी बीमार माँ थी जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, और दो छोटे बहन भाई जिनकी आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, मगर उन ख्वाबों के पीछे कोई सहारा नहीं था। मैं सुबह सवेरे घरों में काम करने निकल जाती, किसी के बर्तन, किसी की सफाई, किसी के कपड़े। शाम तक जिस्म जवाब दे देता, मगर घर आकर जब माँ की खांसी सुनती तो हिम्मत दोबारा जमा हो जाती। मैं जानती थी कि अगर मैं ना कमाऊं तो ये घर टूट जाएगा। एक दिन जब मैं काम से वापस आई तो माँ की हालत बहुत ख़राब थी। सांस फूल रही थी, आंखें बंद हो रही थीं। मैं घबरा गई। मैंने आसपास से उधार मांगने की कोशिश की, मगर सब ने इनकार कर दिया। आखिरकार मैं अपने उस मालिक के घर गई जहाँ मैं काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। वो अमीर आदमी था, मोहल्ले में बाअसर भी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मालिक, अम्मा की हालत बहुत ख़राब है, कुछ पैसे चाहिए, मैं किस्तों में वापस कर दूंगी। वो कुर्सी पर टेक लगाए मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। फिर वो आहिस्ता से बोला, पैसे तो मिल जाएंगे, मगर एक शर्त है। मेरा दिल धक से रह गया। कैसी शर्त? वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट आज तक मेरे दिल पर जख्म की तरह सब्त है। रात को आ जाना, एक्स्ट्रा काम है। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या चाहता है। मैंने कहा, सफाई तो सुबह होती है मालिक, कौन सा काम? उसने आंख मारी। वही काम जिसके बदले सब कुछ मिलता है। मुझे लगा जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो। मैंने गुस्से में उसे बुरा भला कहा और वहां से निकल आई। मैंने अपनी इज्जत बचा ली थी, मगर उसकी कीमत मुझे बहुत महंगी चुकानी थी। अगले ही दिन मोहल्ले में मेरी बदनामी फैल चुकी थी। वो लड़की ठीक नहीं है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वही मालिक जो रात को मुझे खरीदना चाहता था, अब सबके सामने मुझे गंदी लड़की साबित कर रहा था। और लोग लोग उसकी बात पर यकीन कर रहे थे, क्योंकि वो अमीर था और मैं सिर्फ एक गरीब नौकरानी। मेरे घर तक बात पहुंच गई। माँ रोती रही, बहन भाइयों ने मुझसे नजरें चुरा लीं। हमारी जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, तुमने और मुश्किल कर दी, मेरी बहन ने कहा। मैं चीख कर कहना चाहती थी कि मैं बेकसूर हूँ, मगर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। चंद दिनों में मुझे बाकी घरों से भी निकाल दिया गया। हर जगह यही जवाब मिलता, अगर हाजी साहब कह रहे हैं तो कुछ तो सच होगा। मैं सोचती रही, एक हज करने वाला आदमी सबकी नज़रों में मोतबर हो गया, और मैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ती थी सबकी नज़र में बदकिरदार। घर में फाके शुरू हो गए। माँ की दवाई बंद हो गई, छोटे भाई की फीस रह गई। मैं हर रात छत को देखती और सोचती, क्या मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं? इन्हीं दिनों मेरी एक पुरानी सहेली मुझसे मिलने आई। उसने मेरे हालात देखे और खामोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके शौहर परदेश में काम करते थे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात अपने शौहर से कर सकती हूँ। दुबई में एक अरबी मालिक के घर काम मिल सकता है। परदेश, अकेली, अजनबी मुल्क। मैं डर गई, मगर फिर घर की तरफ देखा। माँ की सांसें, बहन भाइयों की खामोश आंखें। मेरे पास और क्या रास्ता था? मैंने दिल पर पत्थर रखा और हाँ कर दी। मुझे नहीं मालूम था कि ये फैसला मेरी किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। और ना ही मैं जानती थी कि परदेश की सरजमीन पर मेरा इंतज़ार सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता कर रहा होगा जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अगले सेक्शन में सालिहा की रुखसती, घर वालों का रवैया और परदेश की पहली रात। जब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है, तो मैंने दिल में सोचा था, शायद कोई मुझे रोक लेगा। शायद मेरी माँ पेशानी चूम कर कहेगी, बेटी मत जा, हम जैसे भी हैं गुजारा कर लेंगे। शायद बहन भाइयों की आंखों में आंसू होंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। माँ की आंखों में आंसू जरूर थे, मगर वो जुदाई के नहीं थे, वो उम्मीद के थे। अल्लाह तेरा भला करे बेटी,
اب شاید ہمارے دن پھر جائیں گے، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ میری بہن فوراً بولی، آپی وہاں سے میرے لیے اچھے کپڑے بھیجنا، اور موبائل بھی، سب کے پاس نیا فون ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ بھائی نے کہا، اور میرے لیے جوتے برانڈڈ والے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اکیلی اتنی دور کیسے رہوں گی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں خوفزدہ ہوں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں اس گھر میں بیٹی کم، سہارا زیادہ ہوں، اور سہارا جب تک وزن اٹھاتا رہے تب تک ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگلے چند دن تیاریوں میں گزر گئے۔ تیاری کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا بیگ، چند کپڑے، اور دل میں ان گنت خدشات۔ میں ہر رات جاگتی رہتی، کبھی چھت کو دیکھتی، کبھی ماں کے چہرے کو، سوچتی اگر میں نہ لوٹی تو، اگر میرے ساتھ کچھ بھی ویسا ہی ہوا جیسے پہلے مالک نے چاہا تھا۔ مگر پھر میں خود کو سمجھاتی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نیت صاف رکھوں گی اور وہ راستہ آسان کرے گا۔ رخصتی کے دن میں اکیلی ہی ایئرپورٹ گئی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، بس سہیلی کا شوہر وہاں موجود تھا، جس نے مجھے ٹکٹ اور ویزا دیا۔ اس نے مختصر سا کہا، وہاں مالک اچھا ہے، تم بس اپنا کام ایمانداری سے کرنا۔ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھیں۔ وہی شہر جس نے مجھے عزت کے ساتھ جینے نہیں دیا، وہی گلیاں جہاں میری سچائی کسی نے نہ سنی۔ جہاز نے اڑان بھری تو مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی پرانی زندگی کو نیچے چھوڑ آئی ہوں۔ مگر کیا واقعی انسان ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ میرے دل میں وہ سارے زخم ابھی تازہ تھے۔ کئی گھنٹوں بعد جب جہاز دبئی کی سرزمین پر اترا تو میں نے پہلی بار خود کو واقعی تنہا محسوس کیا۔ ایئرپورٹ کی چمکتی روشنیاں، اجنبی زبان، تیز رفتار لوگ، سب کچھ نیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے جوڑ رکھا تھا، جیسے خود کو سنبھال رہی ہوں۔ اچانک میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر میرا نام لکھا تھا، صالحہ۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھی۔ ایک درمیانی عمر کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے سلام کیا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، مالک نے بھیجا ہے، آئیں۔ میں اس کے ساتھ باہر آئی تو سامنے ایک بڑی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے زندگی میں ایسی گاڑی صرف فلموں میں دیکھی تھی۔ میں خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں ہر گھر محل جیسا لگتا تھا۔ جب گاڑی ایک بہت بڑے سفید بنگلے کے سامنے رکی تو میں چند لمحے ساکت رہ گئی۔ کیا میں واقعی یہاں کام کرنے آئی ہوں؟ دروازہ کھلا، اندر سنگ مرمر کے فرش، اونچی چھتیں، قیمتی فانوس، سب کچھ آنکھوں کو خیرہ کرنے والا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عربی مالک میرے سامنے آیا، درمیانی عمر، سفید لباس، سنجیدہ چہرہ۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، مگر اس کی نظر میں وہ گندگی نہیں تھی جو پہلے مالک کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے میرا نام پوچھا، حالات پوچھے، پھر کام کی تفصیل بتائی۔ گھر بڑا ہے، صفائی زیادہ ہوگی، ایمانداری چاہیے، اس نے مختصر جملوں میں کہا۔ میں نے فوراً سر جھکا کر جواب دیا، جی، میں پوری محنت کروں گی۔ مجھے رہنے کے لیے سرونٹ کوارٹر دیا گیا، ایک چھوٹا مگر صاف کمرہ۔ میں نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں میں خوف بھی تھا مگر ایک عزم بھی۔ میں جانتی تھی یہ نوکری میرے گھر کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی رات میں نے پہلی بار دبئی کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر سوچا، شاید اللہ نے میرے لیے یہاں کوئی نیا باب لکھا ہے۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس محل نما گھر میں صرف صفائی اور برتن ہی میرا مقدر نہیں ہوں گے، بلکہ جلد ہی میری زندگی ایک ایسے موڑ پر مڑنے والی ہے جہاں سے میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ دبئی آئے مجھے چند ہفتے گزر چکے تھے۔ ابتدا کے دن بہت مشکل تھے۔ صبح فجر سے پہلے آنکھ کھل جاتی، بنگلے کا دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا، مگر میرے دل کے اندر عجیب سا خلا ہوتا۔ پورا دن صفائی، برتن، کپڑے اور فرش کی چمک میں گزر جاتا۔ یہ بنگلہ عام گھر نہیں تھا، بلکہ واقعی ایک حویلی سے کم نہ تھا۔ ہر کمرہ اتنا بڑا کہ ہمارے پورے گھر کے برابر ہو سکتا تھا۔ اس گھر میں مالک کی بیوی ایک رہتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی یا پھر سہیلیوں کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ میں نے سنا تھا کہ مالک کی 2 بیویاں اور بھی ہیں جو دوسرے علاقوں میں اسی طرح کے بڑے بنگلوں میں رہتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتی۔ ہمارے ہاں تو ایک وقت کی روٹی مشکل تھی
اور یہاں ایک آدمی 3 گھروں کا خرچ اٹھا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ میں جانتی تھی کہ میں یہاں صرف ملازمہ ہوں، میرے حصے میں صرف کام ہے اور تنہائی۔ ہر مہینے تنخواہ ملتی تو میں سیدھا پیسے گھر بھیج دیتی۔ جیسے ہی رقم جاتی گھر سے فون آتا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ماں کی آواز میں سکون ہوتا۔ بہن کہتی آپی اس بار پیسے کچھ زیادہ بھیجنا، مجھے کورس کی فیس دینی ہے۔ بھائی کہتا آپی مجھے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، پیسے کم ہیں۔ میں ہاں ملاتی رہتی۔ کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، بس رقم وقت پر پہنچنی چاہیے تھی۔ میں کبھی کبھار فون بند کر کے دیر تک خاموش بیٹھی رہتی، سوچتی کہ واقعی میں صرف پیسہ کمانے والی مشین ہوں۔ ادھر بنگلے کی زندگی اپنے رنگ میں تھی، قیمتی خوشبوئیں، مہنگے کھانے، مہمانوں کی محفلیں۔ میں دور کھڑی سب کچھ دیکھتی، مگر اس دنیا کا حصہ نہیں تھی۔ میرے دل میں کبھی حسد نہیں آیا، بس ایک عجیب سا سوال ضرور اٹھتا، کیا انسان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ مالک کو میں روز دیکھتی تھی، وہ کم بولتا تھا مگر اس کی نظر ہمیشہ سنجیدہ ہوتی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے کام کے بارے میں پوچھ لیتا، تھک جاتی ہو؟ میں فوراً کہتی نہیں مالک، عادت ہے مجھے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا پھر خاموش ہو جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی غصے میں اس سے بحث کر رہی تھی۔ میں دور کھڑی سن نہ سکی، مگر اندازہ ہو گیا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، جیسے دولت نے اسے سکون نہ دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، میں نے خود کو اس ماحول کا عادی بنا لیا۔ صبح کام، رات تھکن اور دل میں خاموشی۔ پھر ایک ایسی شام آئی جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس دن مالک کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے ملک گئی ہوئی تھی۔ گھر میں غیر معمولی سکون تھا۔ میں نے اپنا کام مکمل کیا اور کچن میں برتن رکھ آئی کہ اچانک مالک کی آواز آئی، صالحہ۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں فوراً باہر آئی۔ وہ ہال میں کھڑا تھا۔ جی مالک، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، میرے کمرے میں آؤ، بات کرنی ہے۔ میرے قدموں میں لرزش آ گئی۔ میرے ذہن میں فوراً ماضی کا وہ منظر گھوم گیا جب پہلے مالک نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ جی مالک، کوئی کام تھا؟ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، پھر اچانک سیدھا ہو کر بولا، میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے وہ جملہ کہا جس نے مجھے ساکت کر دیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کانوں کو یقین نہ آیا۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ شادی؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ ہاں، میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، پہلے سے 3 بیویوں کا شوہر، اور میں ایک غریب ملازمہ۔ کیا یہ بھی خریدنے کی ایک نئی شکل تھی؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس خاموش کھڑی رہی۔ وہ بولا، میں تمہیں عزت سے رکھوں گا، تمہارے گھر والوں کو ماہانہ رقم ملتی رہے گی، تمہیں الگ گھر دوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عزت؟ کیا واقعی؟ میرے ذہن میں پاکستان کا وہ منظر گھوم گیا جہاں مجھے بغیر قصور کے بدنام کر دیا گیا تھا۔ وہاں میرے حصے میں صرف ذلت تھی، یہاں کم از کم نکاح کا نام تھا۔ میں اپنے اندر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ بھی سودے بازی ہے۔ دوسرا حصہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہی میرا مقدر ہے۔ وہ بولا، سوچ لو، میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خواہش تھی مگر وہ لالچ نہیں تھا جو پہلے مالک کی آنکھوں میں تھا۔ میں اس کمرے سے باہر آئی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری زندگی کا اگلا فیصلہ میری تقدیر لکھنے والا تھا۔ اس رات میں اپنے سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہی۔ باہر دبئی کی روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر میرے اندر اندھیرا تھا۔ دبیر، ہاں، میں اب اس کا نام جان چکی تھی۔ اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی۔ یہ جملہ بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا یہ بھی ایک سودا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں نکاح کا نام ہے یا واقعی یہ عزت کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے ماضی کے دونوں چہرے کھڑے تھے، ایک وہ پہلا مالک جس نے پیسوں کے بدلے میری عزت خریدنا چاہی، دوسرا دبیر جو نکاح کے ذریعے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔
مگر کیا نیت میں واقعی فرق تھا یا میں بس اپنی مجبوری کو دلیل بنا رہی ہوں؟ میں نے فون اٹھایا اور پاکستان کال کی۔ ماں نے فون اٹھایا۔ اماں، اگر میں یہاں شادی کر لوں تو؟ چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر ماں کی آواز آئی، اگر وہ اچھا آدمی ہے اور تمہیں عزت دے گا تو کر لو بیٹی، ہماری فکر نہ کرو، بس تم خوش رہو۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے لفظوں میں بھی ضرورت کی آمیزش ہے۔ اگر میں شادی کر لیتی تو ان کی مالی مدد جاری رہتی، اگر انکار کرتی اور نوکری چلی جاتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میں نے بہن سے بات کی، وہ فوراً بولی، آپی یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں محل ملے گا، نوکر ملیں گے، ویسے بھی تم نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ مجھے محسوس ہوا جیسے سب نے فیصلہ میرے لیے آسان کر دیا ہو، مگر اندر کی لڑکی ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ کیا میں ایک ایسے شخص کی چوتھی بیوی بن سکوں گی جس کی زندگی میں پہلے ہی 3 عورتیں ہیں؟ کیا میں اس گھر میں خود کو کھو دوں گی؟ اگلے دن دبیر نے مجھے دوبارہ بلایا۔ میں اس کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ سوچا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ہمت کی، اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو تم اپنی نوکری جاری رکھ سکتی ہو، میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کے اس جملے نے میرے دل کی دھڑکن بدل دی۔ اگر وہ مجھے مجبور نہیں کر رہا تو پھر شاید اس کی نیت میں کچھ سچائی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں ہاں کہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے اندر کچھ ٹوٹ بھی رہا تھا اور کچھ بن بھی رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے محبت کے لیے فیصلہ کیا ہے یا مجبوری کے لیے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نکاح بہت سادہ انداز میں ہوا، چند قریبی لوگ، مختصر سی مجلس اور قاضی کی آواز، قبول ہے؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ دہرانے کے بعد میں صالحہ نوکرانی سے صالحہ دبیر بن چکی تھی۔ اگلی ہی شام مجھے ایک دوسرے بڑے بنگلے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ بنگلہ پہلے والے سے بھی زیادہ شاہانہ تھا۔ میرے لیے الگ کمرہ، الگ الماری، نئے کپڑے، زیورات۔ میں خود کو آئینے کے سامنے بیٹھی دلہن بنی خود کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں وہی لڑکی تھی جسے چند ماہ پہلے محلے میں بدنام کر کے نکال دیا گیا تھا، اور آج ایک امیر شخص کی بیوی۔ نیچے ہال میں محفل سجی ہوئی تھی۔ دبیر اپنے دوستوں کے ساتھ شادی کی خوشی منا رہا تھا۔ میں اوپر کمرے میں اکیلی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور سوال بھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جب دروازہ آہستہ سے کھلا، دبیر اندر آیا، میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سن سکتا ہے۔ وہ چند قدم دور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر نرم آواز میں بولا، صالحہ ڈرو نہیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں تم نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے، میں تم پر کوئی زور نہیں ڈالوں گا۔ میں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی جو پہلے دن دیکھی تھی۔ جب تک تم خود نہ چاہو میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ یہ سن کر میرے اندر کا خوف جیسے ایک دم سے پگھلنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پہلی رات ایسا جملہ سنوں گی۔ وہ مزید بولا، میں نے تمہیں اس لیے چنا کیونکہ تم سچی ہو، تم نے اپنے رشتوں کے لیے خود کو قربان کیا۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو مخلص ہو، نہ کہ صرف دولت کی طلبگار۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، شاید سکون کے تھے۔ اس رات دبیر نے اپنا بستر الگ کمرے میں لگا لیا۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ میری زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ میں اب کسی کی بیوی تھی، مگر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں خریدی نہیں گئی بلکہ چنی گئی ہوں۔ مگر کیا واقعی یہ رشتہ وقت کے ساتھ محبت میں بدل سکے گا یا یہ بھی کسی خاموش سمجھوتے کی طرح ہی رہ جائے گا؟ نکاح کو چند دن گزر چکے تھے۔ میں اب اس نئے بنگلے میں رہ رہی تھی جو دبیر نے میرے لیے مخصوص کیا تھا۔ گھر میں ملازم تھے، کچن الگ، ڈرائیور الگ، حتیٰ کہ خادمہ بھی میرے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر یقین نہیں آتا تھا کہ میں وہی صالحہ ہوں جو چند ماہ پہلے دوسروں کے برتن مانجتی تھی، مگر اس ظاہری آسائش کے باوجود میرے دل میں ایک انجانا سا خوف باقی تھا۔ میں ابھی تک اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دبیر نے پہلی رات کے بعد بھی مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ دن میں آ کر حال احوال پوچھ لیتا، کبھی ساتھ چائے پی لیتا، مگر ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ کی باقی بیویاں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہر ایک کا اپنا الگ گھر ہے،
ان کی زندگی الگ ہے اور آپ؟ میں نے سوال پوچھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں سب کے بیچ تقسیم ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی۔ اس دن پہلی بار میں نے اسے صرف ایک امیر آدمی کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھا جو شاید اندر سے تنہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ پہلی شادی خاندانی دباؤ میں ہوئی تھی، دوسری شادی کاروباری تعلقات کی وجہ سے، تیسری بیوی خوبصورت تھی مگر اسے اپنے عیش و آرام سے قرض تھی۔ وہ سب مجھے میرے پیسے کے لیے چاہتی تھیں، دبیر نے کہا۔ کبھی کسی نے میرے دل کو نہیں دیکھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے الفاظ میں دکھ تھا۔ میں نے سوچا شاید دولت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی، شاید بعض اوقات یہ انسان کو مزید تنہا کر دیتی ہے۔ ادھر پاکستان سے فون آتے رہے، ہر مہینے کی طرح رقم جاتی اور شکریہ کے ساتھ نئی فرمائشیں بھی آ جاتی۔ مگر اب فرق یہ تھا کہ دبیر خود رقم بھیجتا تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے گھر کا خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی جملہ تھا جس نے مجھے اس رشتے کے لیے ہاں کہنے پر مجبور کیا تھا، مگر اب اس کے پیچھے صرف ذمہ داری نہیں بلکہ احساس نظر آ رہا تھا۔ ایک شام ہم دونوں باغ میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا جو آپ نے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے تمہیں اس دن دیکھا تھا جب تم نے اپنی پوری تنخواہ پاکستان بھیجی تھی۔ میں نے حساب دیکھا، تم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ میں نے سوچا جو عورت اپنے رشتوں کے لیے خود کو بھلا سکتی ہے وہ کبھی شوہر سے بے وفائی نہیں کرے گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی نرمی اتر آئی۔ پہلی بار کسی نے میری قربانی کو سمجھا تھا۔ پاکستان میں تو مجھے بدنام کر دیا گیا تھا، یہاں کسی نے میری نیت کو دیکھا تھا۔ دن گزرتے گئے، دبیر میرے ساتھ عزت سے پیش آتا۔ وہ کبھی میری مرضی کے خلاف قریب نہیں آیا۔ کبھی کبھی وہ صرف باتیں کرنے آ جاتا، اپنے بچپن کی، اپنی کاروباری جدوجہد کی، اپنے باپ کے سخت رویے کی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے صرف بیوی کا حق نہیں بلکہ ایک ساتھی چاہتا ہے۔ ایک دن میں بیمار پڑ گئی، ہلکا سا بخار تھا، مگر دبیر نے خود ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ میرے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے کہا، تم اب صرف ملازمہ نہیں ہو صالحہ، تم میری ذمہ داری ہو۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے زندگی میں یہاں پہلی بار خود کو محسوس کیا، مگر اس سب کے باوجود ایک سوال میرے دل میں اب بھی زندہ تھا، کیا میں اسے دل سے قبول کر پاؤں گی؟ کیا یہ رشتہ صرف احسان اور ذمہ داری پر قائم رہے گا یا اس میں محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ چند ہفتے بعد دبیر نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک خاندانی تقریب میں جاؤں، وہاں اس کی باقی بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہ مجھے قبول کریں گی یا میں ان کے لیے صرف ایک نئی حریف ہوں گی؟ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، زیور، خوبصورت لباس، مگر دل میں بے یقینی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگلا مرحلہ آسان نہیں ہوگا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میں صرف دبیر کی بیوی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن کر سامنے آؤں، اور یہ قدم میرے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والا تھا۔ خاندانی تقریب کا دن آ پہنچا۔ صبح سے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دبیر نے کہا تھا کہ یہ اس کے بڑے بیٹے کی سالگرہ ہے اور اس موقع پر اس کی باقی بیویاں اور بچے بھی موجود ہوں گے۔ میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ میرا پہلا امتحان ہے۔ میں نے ہلکے سنہری رنگ کا لباس پہنا جو دبیر نے خود منتخب کیا تھا۔ زیور سادہ رکھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ میں نمائش کے لیے آئی ہوں۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ماضی کی وہ لڑکی یاد آئی جو محلے میں بدنام ہو چکی تھی۔ آج وہی لڑکی ایک بڑے گھرانے کی محفل میں جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے دبیر سے کہا، اگر وہ مجھے قبول نہ کریں تو؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، قبول کروانا میرا کام ہے، تم صرف خود رہنا۔ تقریب ایک اور وسیع و عریض بنگلے میں تھی، روشنیوں سے سجا ہوا لان، مہمانوں کی بھیڑ، بچوں کی آوازیں۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے کئی نظریں میری طرف اٹھیں، کچھ حیران، کچھ متجسس اور کچھ واضح طور پر ناخوش۔ سب سے پہلے دبیر کی پہلی بیوی میرے سامنے آئی۔ وہ وقار اور خاموش طبیعت کی عورت تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر رسمی انداز میں کہا، خوش آمدید۔ اس کے لہجے میں نہ گرمی تھی نہ سردی، بس فاصلہ تھا۔
دوسری بیوی قدرے تیز مزاج کی لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ ہیں وہ جن کے بارے میں دبیر صاحب بہت بات کرتے ہیں؟ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جی میں صالحہ ہوں۔ تیسری بیوی سب سے کم عمر تھی، اس کی آنکھوں میں واضح حسد تھا۔ وہ قریب آئی اور دھیرے سے بولی، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہاں ہر چیز آسان نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں کسی کا حق لینے نہیں آئی، صرف اپنا نبھانے آئی ہوں۔ محفل شروع ہوئی، دبیر بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ خواتین میرے پاس آئیں، رسمی باتیں کیں، کچھ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، آپ کہاں کی ہیں؟ خاندان؟ میں نے مختصر جواب دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ماضی کی کہانی جان کر اسے موضوع بنائے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ تیسری بیوی اپنے چند دوستوں کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی ہے اور کبھی کبھار میری طرف دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ میرے دل میں ہلکی سی چوٹ لگی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے خود سے کہا، وقار خاموشی میں ہے، صفائی دینے میں نہیں۔ تقریب کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب دبیر نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ صالحہ ہے، میری بیوی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ان کا احترام کریں جیسے میرا کرتے ہیں۔ اس جملے نے فضا بدل دی۔ پہلی بیوی نے ہلکا سا سر ہلایا جیسے وہ دبیر کے فیصلے کو تسلیم کر رہی ہو۔ دوسری نے رسمی مسکراہٹ دی، تیسری نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ گھر واپسی پر میں خاموش تھی۔ دبیر نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا، پریشان ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، مگر شاید میری موجودگی ہی کافی تھی۔ وہ بولا، وقت لگے گا مگر تمہاری سچائی جیت جائے گی۔ اس رات میں نے بہت سوچا، کیا میں واقعی اس خاندان کا حصہ بن سکوں گی؟ کیا میں ہمیشہ ایک نئی کم تر بیوی سمجھی جاؤں گی؟ چند دن بعد پہلی بیوی کا فون آیا۔ اس نے مجھے چائے پر مدعو کیا۔ میں حیران ہوئی مگر گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی دبیر کے ساتھ گزار دی ہے، مجھے اب کسی سے مقابلہ نہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ مخلص ہو تو میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کم از کم ایک دروازہ تو کھلا تھا۔ مگر تیسری بیوی کا رویہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے دبیر سے شکوہ بھی کیا کہ وہ میرے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے۔ دبیر نے اس بات پر سختی سے اسے سمجھایا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان سب کے بیچ ایک اور تبدیلی خاموشی سے میرے اندر ہو رہی تھی۔ دبیر کی عزت، اس کا صبر، اس کا رویہ میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں اسے صرف مجبوری کے طور پر نہیں دیکھ رہی، بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر جس نے مجھے وہ عزت دی جو دنیا نے چھین لی تھی۔ مگر قسمت نے ابھی میرے لیے ایک اور موڑ رکھا ہوا تھا۔ جلد ہی ایک ایسی خبر آنے والی تھی جو میرے اور دبیر کے رشتے کو ایک نئے امتحان سے گزارے گی۔ خاندانی تقریب کے بعد زندگی جیسے ایک نئے توازن میں آ گئی تھی۔ بیوی کا جو پہلی بیوی تھی اس کا رویہ نسبتاً نرم ہو چکا تھا۔ دوسری بیوی رسمی فاصلے پر تھی، مگر تیسری بیوی کی آنکھوں میں اب بھی چھپتا ہوا سوال تھا، کیوں؟ میں نے خود کو ان سب سے الگ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سادہ رکھنے کی کوشش کی۔ دبیر روز شام کو کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھتا، ہم چائے پیتے، وہ اپنے کاروبار کی باتیں کرتا، میں خاموشی سے سنتی۔ بعض اوقات وہ ہلکے سے مسکرا دیتا اور کہتا، تم سننے میں بھی بہت اچھی ہو، تم میں شور نہیں ہے، سکون ہے۔ شاید وہ پہلی بار اپنی زندگی میں سکون تلاش کر رہا تھا، اور شاید میں بھی۔ چند ہفتے گزرے، ایک صبح مجھے عجیب سی کمزوری محسوس ہوئی۔ چکر آ رہے تھے، دل متلا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید تھکن ہے، مگر حالت بہتر نہ ہوئی۔ دبیر نے مجھے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کروائے۔ میں خاموش بیٹھی نتائج کا انتظار کرتی رہی۔ دبیر کی آنکھوں میں تشویش تھی، وہ پہلی بار واقعی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جب ڈاکٹر مسکرا کر باہر آیا تو اس نے دبیر سے کہا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں؟ میرے کانوں میں جیسے گونج سی ہوئی۔ میں نے دبیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ سچ؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے بارے میں اتنا بڑا لفظ نہیں سوچا تھا، ماں۔ میں جو ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتی رہی، آج میرے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی۔ گھر واپس آتے ہوئے دبیر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ صالحہ، تم نے مجھے وہ دیا ہے جس کی مجھے امید نہیں تھی۔
میں خاموش تھی مگر میرے دل میں ایک نئی روشنی اتر رہی تھی۔ مگر ہر خوشی کے ساتھ ایک سایہ بھی آتا ہے۔ جس خاندان تک یہ خبر پہنچی تو پہلی بیوی نے رسمی مبارکباد دی، دوسری نے بھی خوشی کی ظاہر کیا، مگر تیسری بیوی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کے اپنے کوئی اولاد نہ تھی اور شاید یہی بات اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ دبیر سے کہہ رہی تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی نئی شادی کی؟ اب یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ دبیر نے کہا، میری زندگی کے فیصلے میں حسد کی کوئی جگہ نہیں، مگر میں جانتی تھی کہ دلوں میں اٹھنے والی آگ اتنی آسانی سے نہیں بجھتی۔ میری طبیعت دن بدن نازک ہوتی جا رہی تھی۔ دبیر نے خاص نرس رکھ کر دی۔ وہ ہر وقت خیال رکھتا، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دیتا۔ اس کی یہ توجہ میرے دل کو مزید نرم کر رہی تھی۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا لوگ کیا کہیں گے؟ وہ مسکرایا، لوگوں نے مجھے کبھی سکون نہیں دیا، تم نے دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے یاد آیا وہ محلہ جہاں لوگ بغیر سنے فیصلہ کر دیتے تھے، اور آج یہی دنیا مجھے ایک باوقار مقام پر دیکھ رہی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، تیسری بیوی کا رویہ کبھی بہتر کبھی سرد رہتا۔ ایک دن وہ اچانک میرے گھر آئی۔ کیسی ہو؟ اس نے رسمی انداز میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا، الحمدللہ بہتر ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم خوش قسمت ہو، میں سالوں سے اس خوشی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، حسد کم۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہر انسان کا وقت مختلف ہوتا ہے، شاید آپ کا بھی آئے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، جیسے پہلی بار مجھے دشمن نہیں بلکہ انسان سمجھ رہی ہو۔ آخر کار وہ دن آیا جب مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ دبیر سارا وقت میرے ساتھ رہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جڑواں بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو دبیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا۔ شکریہ صالحہ، اس نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ یہ رشتہ اب صرف ایک معاہدہ نہیں رہا، یہ ایک خاندان بن چکا ہے۔ مگر زندگی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ماں بننا صرف خوشی نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ اور خاندان کے اندر بدلتی طاقت کے توازن نے ایک نئی کشمکش کو جنم دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میں صرف دبیر کی بیوی نہیں بلکہ اس کے وارثوں کی ماں ہوں، اور یہ مقام بعض لوگوں کے لیے ناقابل برداشت بھی ہو سکتا ہے۔ میرے جڑواں بچوں کی پیدائش کے بعد جیسے زندگی نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں جب میں نے پہلی بار اپنے بیٹے اور بیٹی کو سینے سے لگایا تو مجھے لگا جیسے میری زندگی کا دکھ ایک لمحے میں دھل گیا ہو۔ وہی لڑکی جسے کبھی بدنام کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا، آج ایک باوقار ماں تھی۔ دبیر ہر لمحہ میرے ساتھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بچوں کو دیکھتا تو جیسے اپنی ساری دولت بھول جاتا۔ اس نے بچوں کے نام بھی خود رکھے، بیٹے کا نام سلمان اور بیٹی کا مریم۔ گھر واپسی پر پورے بنگلے میں خوشی کی فضا تھی۔ ملازم مبارکباد دے رہے تھے اور تحائف آ رہے تھے۔ پہلی بیوی نے آ کر بچوں کو گود میں لیا اور کہا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، شاید عمر اور تجربہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ دوسری بیوی نے بھی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ مبارک دی، مگر تیسری بیوی کی آنکھوں میں وہی بے چینی تھی۔ وہ بچوں کو دیکھ کر چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، خوش قسمت ہو تم۔ میں اس کے لہجے میں حسد کے ساتھ ساتھ درد بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، بچوں کی پرورش میں میرا زیادہ وقت گزرنے لگا۔ راتوں کی نیند کم ہو گئی مگر دل کا سکون بڑھ گیا تھا۔ دبیر پہلے سے زیادہ وقت میرے گھر میں گزارنے لگا۔ وہ سلمان کو گود میں لے کر کھیلتا، مریم کو انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش کرتا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی اور ڈر بھی۔ میں جانتی تھی کہ اس بڑھتی ہوئی قربت کا اثر باقی گھروں پر ضرور پڑے گا۔ ایک دن تیسری بیوی نے دبیر سے سخت لہجے میں کہا، آپ نے کبھی میرے لیے اتنا وقت نہیں نکالا جتنا آپ نکالتے ہیں۔ دبیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں سب کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر بچوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ بات وہیں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھر کے ملازموں میں میرے خلاف باتیں پھیلا رہی ہے۔ وہ پہلے ملازمہ تھی، آج خود کو ملکہ سمجھنے لگی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے تو دل میں چبھن ہوئی، مگر میں نے خود کو روکا۔ میں جانتی تھی کہ جواب دینے سے آگے بڑھے گی۔ ایک شام دبیر میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اگر کبھی تمہیں کوئی تکلیف ہو تو مجھ سے چھپانا مت۔ میں نے مسکرا کر کہا،
میں لڑائی نہیں چاہتی، مجھے صرف اپنے بچوں کا سکون چاہیے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم میں یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم مقابلہ نہیں کرتی، تم صبر کرتی ہو، مگر صبر بھی کبھی کبھار آزمائش بن جاتا ہے۔ ایک دن سلمان اچانک بیمار پڑ گیا، تیز بخار تھا، میں گھبرا گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، دبیر فوراً آیا، مگر اسی وقت خبر ملی کہ دوسری بیوی کے گھر میں بھی ایک ہنگامی مسئلہ ہے۔ دبیر چند لمحے کے لیے الجھ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ جائیں، میں سنبھال لوں گی۔ وہ بولا، مگر سلمان۔ میں نے مضبوطی سے کہا، وہ ہمارا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، آپ باقی گھر بھی سنبھالیں۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی اس خاندان کا حصہ بن چکی ہوں۔ میں اب صرف محبت لینے والی نہیں، دینے والی بھی ہوں۔ چند دن بعد سلمان کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ دبیر نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں یہ سب نہیں سنبھال سکتا تھا۔ یہ جملہ میرے لیے کسی تاج سے کم نہیں تھا۔ ادھر پاکستان میں بھی حالات بدل رہے تھے۔ میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے گھر بہتر ہو چکا تھا۔ بہن کی شادی طے ہو گئی تھی، بھائی کاروبار شروع کرنے کی اجازت لے رہا تھا اور بات کر رہا تھا کہ کاروبار شروع کرنا ہے۔ ایک دن ماں نے فون پر کہا، بیٹی اب تم فکر نہ کرو، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب اپنی زندگی جیو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاید پہلی بار کسی نے مجھ سے کہا تھا، اب میں اپنے لیے بھی جی سکتی ہوں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دبئی کی وہی چمکتی روشنیاں تھیں، مگر اب دل میں اندھیرا نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو سوتے دیکھا، دبیر کو مسکراتے دیکھا اور سوچا، شاید زندگی نے مجھے دیر سے مگر صحیح مقام دیا ہے۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا یہ سکون ہمیشہ قائم رہے گا یا قسمت ابھی ایک اور امتحان باقی رکھتی ہے؟ بچوں کی پیدائش کے بعد زندگی جیسے ایک نئی سمت پر چل پڑی تھی۔ دبیر پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گیا تھا۔ سلمان اور مریم اس کی آنکھوں کا نور بن چکے تھے۔ میں اکثر اسے بچوں کو گود میں لیے خاموشی سے دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ اللہ نے میری خالی جھولی بھر دی ہے۔ مگر خوشی کے ساتھ ہمیشہ ایک آزمائش بھی چلتی ہے۔ ایک دن دبیر نے مجھے اپنے اسٹڈی روم میں بلایا۔ اس کے سامنے کچھ فائلیں اور قانونی کاغذات رکھے تھے۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ صالحہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ جی، وہ بولا، میں اپنی جائیداد اور کاروبار کی تقسیم کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ واضح اور منصفانہ ہو۔ میں خاموش رہی، مجھے اندازہ تھا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سلمان اور مریم کے نام بھی حصہ مقرر ہو۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے فوراً کہا، مگر باقی بچے، آپ کے پہلے بچوں کا بھی کیا؟ وہ بولا، ان کے حصے پہلے سے طے ہیں۔ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے بچوں کا حق بعد میں سوال بن جائے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حسد، رقابت اور طاقت کی کشمکش سر اٹھا سکتی ہے۔ اور وہی ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں باقی گھروں تک خبر پہنچ گئی کہ دبیر جائیداد کی نئی تقسیم کر رہا ہے۔ تیسری بیوی کا رد عمل سب سے شدید تھا۔ اب اسے وراثت کی فکر، کیا ہم زندہ نہیں؟ اس نے دبیر کو سخت لہجے میں کہا۔ دوسری بیوی نے بھی سوال اٹھایا، یہ سب اچانک کیوں؟ پہلی بیوی خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں بھی سوال تھے۔ گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھنے لگا، ملازمت کی سرگوشیاں، فون کالز، بند دروازوں کے پیچھے باتیں۔ میں نے دبیر سے کہا، اگر میری وجہ سے گھر میں اختلاف بڑھ رہا ہے تو آپ یہ سب روک دیں۔ وہ فوراً بولا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اسے انصاف کے ساتھ رکھوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ مضبوط تھا مگر تھکا ہوا بھی۔ چند دن بعد ایک خاندانی میٹنگ رکھی گئی۔ سب بیویوں اور دوسرے بچے موجود تھے۔ میں بھی دبیر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فضا میں کشیدگی تھی۔ دبیر نے صاف لفظوں میں کہا، میں اپنی زندگی میں سب کچھ واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو، ہر ایک کا حق محفوظ رہے گا۔ تیسری بیوی بول پڑی، اور نئی بیوی کے بچوں کا حق ہم سے زیادہ ہوگا۔ میں نے پہلی بار خود بولنے کا فیصلہ کیا۔ میں کسی سے زیادہ نہیں چاہتی تھی، جو شریعت اور قانون کے مطابق ہے وہی کافی ہے، مجھے کسی کا حق نہیں چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاید کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ میں یوں بات کروں گی۔
پہلی بیوی نے آہستہ سے کہا، اگر صالحہ انصاف کی بات کر رہی ہے تو ہمیں بھی اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ دوسری نے بھی سر ہلا دیا۔ تیسری بیوی خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی آگ نہیں تھی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ دبیر نے سب کے سامنے کہا، میں نے صالحہ سے بہت کچھ سیکھا ہے، سکون، صبر اور انتقام، اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ عزت مانگنے سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ اس رات میں نے بچوں کو سوتے دیکھا اور سوچا، اگر میں نے حسد یا لالچ دکھایا ہوتا تو شاید آج یہ گھر ٹوٹ جاتا، مگر میں نے وہی راستہ چنا جو مجھے شروع سے ہی سکھایا گیا تھا، خاموش وقار۔ چند ہفتوں بعد سب کچھ بھول کر معمول پر آ گیا۔ قانونی کاغذات تیار ہو گئے، ہر ایک کا حصہ طے ہو گیا، گھر میں سکون واپس آ گیا۔ دبیر نے ایک شام مجھ سے کہا، تم نے مجھے امیر سے مطمئن بنایا ہے۔ میں مسکرا دی، شاید یہی میرا اصل مقام تھا، دولت میں اضافہ کرنا نہیں، دل میں سکون پیدا کرنا۔ مگر زندگی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا کہ میں اپنے ماضی کا سامنا کروں۔ وہ محلہ، وہ بدنامی، وہ لوگ، سب کچھ اب بھی کہیں نہ کہیں باقی تھا، اور شاید اللہ نے مجھے اب اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ میں اپنے ماضی کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو سکوں۔ وقت واقعی انسان کو بدل دیتا ہے۔ وہی صالحہ جو کبھی خاموشی سے لوگوں کی برتن مانجتی تھی، اب ایک باوقار بیوی اور 2 بچوں کی ماں تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک بھی اب ادھورا باب باقی تھا، میرا ماضی۔ ایک دن دبیر نے اچانک پوچھا، صالحہ کیا تم پاکستان جانا چاہتی ہو؟ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اب کیوں؟ تم نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت وہاں گزارا تھا، اور شاید اب وقت ہے کہ تم وہاں سر اٹھا کر جاؤ۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں وہ گلیاں، وہ سرگوشیاں، وہ الزامات سب تازہ ہو گئے۔ کیا میں واقعی واپس جا سکتی ہوں؟ کیا میں ان چہروں کا سامنا کر سکتی ہوں؟ مگر پھر میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، سلمان اور مریم کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا، میں اب وہ کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ ہم پاکستان گئے، دبیر، میں اور بچے۔ جیسے ہی گاڑی ہمارے پرانے محلے میں داخل ہوئی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی ٹوٹی سڑکیں، وہی دیواریں، مگر اب میں بدل چکی تھی۔ گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا، یہ صالحہ ہے؟ کسی نے حیرت سے کہا، کتنی بدل گئی ہے؟ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، مگر اس بار فخر کے۔ میں نے ان کے قدم چومے، انہوں نے میرے بچوں کو گود میں لیا۔ محلے کی وہ عورتیں بھی آئیں جو کبھی میری بدنامی کی باتیں کرتی تھیں۔ ان کے چہروں پر جھجک تھی۔ ایک نے دھیرے سے کہا، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، مگر میرے دل میں نہ غصہ تھا نہ انتقام، بس ایک سکون تھا۔ اسی دوران خبر آئی کہ وہ پہلا مالک جس نے مجھے بدنام کیا تھا، اب مالی بحران کا شکار ہے۔ اس کا کاروبار ڈوب چکا ہے، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میں نے دل میں عجیب سا احساس محسوس کیا، یہ انتقام کا نہیں، انصاف کا لمحہ تھا۔ اچانک وہ بھی ہمارے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آیا اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا شاید میں نے کبھی خواب دیکھا تھا، مگر جب وہ سامنے آیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ میرے دل میں کوئی آگ نہیں تھی۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر چلا گیا۔ دبیر میرے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، تم جیت گئی صالحہ۔ میں نے سر ہلایا، نہیں، میں نے صرف صبر کیا تھا۔ چند دن ہم وہاں رہے، محلے کے لوگ اب عزت سے پیش آتے۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی، بھائی کا کاروبار چل نکلا تھا، ماں مطمئن تھی۔ واپسی کے دن میں نے آخری بار اس گلی کو دیکھا جہاں میری عزت کو مٹی میں ملایا گیا تھا۔ آج وہی گلی مجھے احترام کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دبئی واپس آ کر میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھا، وہی چمکتی روشنیاں، مگر اب دل مطمئن تھا۔ دبیر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کہ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ دبیر نے میرا ہاتھ تھام لیا، اور یہ بھی کہ سچی عزت خریدی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ میں مسکرا دی۔ میری زندگی کا سفر ایک غریب ملازمہ سے ایک باوقار بیوی اور ماں تک کا تھا۔ میں نے ذلت دیکھی، تنہائی دیکھی، مجبوری دیکھی، مگر میں نے صبر بھی کیا۔
ایمان بھی رکھا اور اپنے کردار کو نہیں بدلا۔ آج میرے پاس دولت بھی ہے، محبت بھی، اور سب سے بڑھ کر عزت۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، میں اب وہ صالحہ نہیں تھی جو دنیا کے فیصلوں سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں وہ صالحہ تھی جو اپنے فیصلوں سے مضبوط ہوئی تھی۔ میری کہانی یہی سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کا کردار ہے۔ دنیا وقتی طور پر آپ کو گرا سکتی ہے، مگر اگر آپ سچ پر قائم رہیں تو ایک دن وہی دنیا آپ کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔